तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस मुताले में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का तफसीली मुतालिया पेश करते हैं। बाइबल मुकद्दस की दूसरी किताब खरूज के मुताले में हम 16वें बाब पर पहुँच चुके हैं। पहले हम 15वें बाब में उन लोगों से मिले जो गीत गा रहे थे, और एक मर्तबा जब मारा के मुकाम पर जहां पानी कड़वा था और खुदावन ने कड़वे पानी का इलाज एक दरख्त को काट कर किया और उस दरख्त को कड़वे पानी में फेंक दिया और वो पानी मीठा हो गया, और खुदावन ने उन पर रहम किया और उन्हें अलीम के मुकाम तक लाया जहां पानी के चश्मे और खजूर के दरख्त थे। आज हम उस कौम की तारीख के एक मुख्तलिफ मुकाम तक पहुंचेंगे जहां वो बुड़बुड़ाते हैं और खुदावंद उनके लिए मन और बटेर भेजता है। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं, सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 16वें बाब का उन्वान क्या होगा? हम देखते हैं कि 16वें बाब में लोग बुड़बुड़ाए, जो कि बहुत बड़ी अदावत थी, और पूरे 40 साल तक उन लोगों का ये एक आम गुनाह रहा था। और हम देख सकते हैं कि ये काजियों के दौर का एक सिलसिला था जो दोबारा दोहराया जा रहा था, और बनी इसराइल ने वही किया जो खुदा की नज़र में नहायत बुरा था। और बादशाहों के दौर में भी एक अफसोसनाक बात जारी रही, यरबाम के बेटे नबात के गुनाह जिसने इसराइल से गुनाह किया। मैं कहूँगा कि यहाँ बुड़बुड़ाना उनकी एक खसूसियत थी, लेकिन खुदा की अज़मत और खुदा का फजल किस कदर बड़ा है। उसने उनका बुड़बुड़ाना बर्दाश्त किया और उन्हें शानदार मन फरहाम करते हुए नहमिया की किताब के 9वें बाब में कहा कि तेरा मन और मन को उनके मुंह से तमाम सफर बाज ना रखा। उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जिससे खुदावन नाराज रहा, लेकिन खुदावन ने 40 साल तक उनको आसमानी मन से आसूदा किया और मन को उनसे बाज ना रखा। ये खुदा की कुदरत थी। शुक्रिया। हम चंद आयात पढ़ेंगे और फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। 16वें बाब से, फिर वो अलीम से रवाना हुए और बनी इसराइल की सारी जमात मुल्क मिस्र से निकलने के बाद दूसरे महीने की 15वीं तारीख को सीन के बियाबान में जो अलीम और सीना के दरमियान है पहुंची, और उस बियाबान में बनी इसराइल की सारी जमात मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी। और बनी इसराइल कहने लगे, काश कि हम खुदावंद के हाथ से मुल्क मिस्र में मार दिए जाते जब हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भरकर रोटी खाते थे, क्योंकि तुम तो हमको इस बियाबान में इसीलिए ले आए हो कि सारे मजमे को भूखा मारो। इन बुड़बुड़ाने वालों को देखकर हैरत होती है, ये वही लोग हैं जो कि पिछले बाब में थे, गाने वाले। अगर दोनों अल्फाज को मिला दें तो ये शिकायती गीत गाने वाले बन जाते हैं। हमें ये बात एक ईमानदार के दिल और उसके ईमान के हाल के ताल्लुक से क्या बताती है? बदकिस्मती से ये तीसरी दफा था और शायद आखिरी दफा, क्योंकि अगली बार वो रफदीम के मुकाम पर बुड़बुड़ाएंगे क्योंकि वहां पानी नहीं था। वो बहरे कुलजम के किनारे पर बुड़बुड़ाए, और जब वो मारा पहुंचे तब वो बुड़बुड़ाए थे, और सीना के बियाबान में वो तीसरी मर्तबा बुड़बुड़ाए थे, और अगले बाब में वो दोबारा बुड़बुड़ाएंगे। ये अफसोसनाक बात है। हम भी कितनी मर्तबा बुड़बुड़ाते हैं और हमें अंदाजा भी नहीं होता कि हम शुक्रगुजारी करने की बजाय बुड़बुड़ा रहे हैं। जब हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती तो हम बुड़बुड़ाते हैं। ये नाआसूदगी की हालत है। मैं अपनी माली हालत या सूरत हाल से नाखुश हूँ, मैं मुतमईन नहीं हूँ,
यानी नाआसूदगी का मतलब खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाना है। बाइबल हमें बताती है कि हमें इसकी बजाय शुक्रगुजारी करनी चाहिए, एक ईमानदार शुक्रगुजार होना चाहिए। ये हैरान कुन है कि जब भी लोग बुड़बुड़ाते हैं तो वो ख्वाहिश करते हैं कि काश वो मिस्र में ही मर जाते। इसलिए जब वो मिस्र से निकल ही रहे थे तो वो जानते थे कि फिरौन उनके पीछे है, तो कहते कि काश हम मिस्र में ही मर जाते सही। या हमें मुल्क मिस्र में ही रहना चाहिए था। वो कहते, क्या तू हमें बियाबान में मरने के लिए लाया है? क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? वो मौत मांग रहे थे। वो बुड़बुड़ा क्यों रहे थे? मैं इसमें नाशुक्रगुजारी देखता हूं क्योंकि खुदा ने बेशक उन पर बहुत मेहरबानी की और अपनी बड़ी कुदरत उनको दिखाई और फिरौन की गुलामी और कोड़ों से बचाया। और वो कहते थे कि हम मिस्र में ही अच्छे थे और हमें याद है वो गोश्त जो हम मिस्र में खाते थे और हम गोश्त की हांडियों के पास बैठा करते थे। मतलब कि नाआसूदगी की नाकाबिले बयान और गैर तसल्ली बख्श इंसानी हालत। अब हम चौथी आयत में पढ़ते हैं, खुदावन ने मूसा से कहा, मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा और ये लोग निकल निकल कर फक्त एक एक दिन का हिस्सा हर रोज बटोर लिया करें कि इससे मैं इनकी आजमाइश करूंगा कि वो मेरी शरीयत में चलेंगे या नहीं। और छठे दिन ऐसा होगा कि जितना वो ला कर पकाएंगे वो उससे जितना रोज जमा करते हैं दूना होगा। तब मूसा और हारून ने सब बनी इसराइल से कहा कि शाम को तुम जान लोगे कि जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया है वो खुदावंद है, और सुबह को तुम खुदावंद का जलाल देखोगे, क्योंकि तुम जो खुदावंद पर बुड़बुड़ाने लगते हो उसे वो सुनता है। और हम कौन है जो तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो? हम देखते हैं कि लोगों का दिल नाशुक्रगुजार है, लेकिन हम खुदावंद के दिल और उसकी भलाई को देखेंगे। वो नाशुक्रगुजार थे लेकिन खुदावंद भलाई चाहता था। खुदावंद का इरादा क्या था? उनके बुड़बुड़ाने के बाद तो ऐसा लगता था कि खुदा ये कहेगा कि मैं आसमान से आग और गंधक बरसाऊंगा। और वो सच उसके कहूं तो वो हकदार इसी थे। के लायक थे। और अगर खुदावंद सच में आग और गंधक बरसाता तो उनके साथ फिर क्या होता। लेकिन खुदावंद अजीम है। उसने कहा, मैं आसमान से तुम्हारे लिए रोटियां बरसाऊंगा, जिसे इस्तिस्ना के 8वें बाब में रोटी कहा गया है, जिसे तू ना तेरे बाप दादा जानते थे, मैं तुझे खिलाऊंगा, ताकि तू सीखे कि इंसान रोटी से ही जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। खुदा ने अपने लोगों को खुराक देने का फैसला किया। जी 9वीं आयत से शुरू करते हुए हम पढ़ते हैं, तब मूसा ने हारून से कहा, बनी इसराइल की सारी जमात से कह के तुम खुदावंद के नजदीक आओ, क्योंकि उसने तुम्हारा बुड़बुड़ाना सुन लिया है। और जब हारून बनी इसराइल की जमात से ये बातें कह रहा था तो उन्होंने बियाबान की तरफ नजर की और उनको खुदावंद का जलाल बादल में दिखाई दिया। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, मैंने बनी इसराइल का बुड़बुड़ाना सुन लिया है, सो तो उनसे कह दे कि शाम को तुम गोश्त खाओगे और सुबह को तुम रोटी से सेर होगे और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। और शाम को इतनी बटेरें आई कि उनकी खैमागाह को ढांक लिया, और सुबह को खैमागाह के आसपास ओस पड़ी हुई थी। और जब वो ओस जो पड़ी थी सूख गई, तो क्या देखते हैं कि बियाबान में एक छोटी छोटी गोल चीज, ऐसी छोटी जैसे पाले के दाने होते हैं, जमीन पर पड़ी है। बनी इसराइल उसे आपस में देखकर कहने लगे मन, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही रोटी है जो खुदावन ने खाने को तुमको दी है। मैं इस खुराक पर बात करना चाहूंगा जो खुदावन ने उन्हें खाने को दी थी। उसने उन्हें खाने को बटेरे दी और वो दिया। वो नहीं जानते थे कि ये क्या है, जो कि मन है। मैं जानना चाहता हूं कि बटेरे और मन क्या हैं, इससे पहले कि हम इनके अलामती मानी को जानें। बटेर हिजरत करने वाला परिंदा है और कहा जाता है कि ये तीतर के खानदान से है। और बटेरों से मिलता जुलता परिंदा एक और भी है, और वो भी हिजरत वाला परिंदा है। ये तो बटेरों के ताल्लुक से था। जहां तक मन का ताल्लुक है, ये खुराक है जिसको इस बाब में बड़े वाज़े तौर पर बयान किया गया है। ये धनिये के बीज की तरह है, नफीस, सफेद और जायके में बहुत मीठा। और इसको पका के खाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, और वो इसे पकाया करते थे, जो कि खुदावंद की तरफ से उन लोगों के लिए एक बड़ी पेशकश थी। मैं कहना चाहूंगा कि अगर खुदा हर रोज 20 से 30 हजार लोगों को खाना खिला रहा था तो उन्हें हर रोज 45,000 टन खुराक की जरूरत होगी। इसका मतलब है कि वो लोग जो फौज में हैं वो जानते हैं कि इतनी ज्यादा खुराक की फरहमी का एक निजाम होता है। एक लंबी सी ट्रेन आती है और हर ट्रेन में 10 बोगियां होती हैं। हर बोगी में 15 टन मन जो हर रोज उनको मौसूल होता है, यानी 40 साल तक हर रोज इस सिलसिले को
جاری رکھنے کے لیے یہ خوراک کون بھیج رہا تھا؟ یقیناً یہ خدا تھا جو اس من کو بھیج رہا تھا، اور یہ ان کے لیے ایک عظیم تحفہ تھا۔ یقیناً ہم اعتراض کرنے والوں کو جواب دے رہے ہیں کہ من کا پودا بیابان میں اگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بیابان ہے جہاں کوئی پودا نہیں اگتا۔ دوسری بات، ایک پودا یا خوراک جو کہ زمین کی پیداوار ہے کس طرح لوگوں کے لیے 40 سال تک کافی ہو سکتی ہے، جبکہ وہ سفر میں تھے اور ہفتے کے روز رک جانا اور ہر موسم میں سردی، گرمی، خزاں، بہار، ہم جانتے ہیں دالوں اور پودوں کے موسم ہوتے ہیں، لیکن یہ معجزانہ ہے۔ بائبل اس تعلق سے ہمیں بتاتی ہے کہ یہ فرشتوں کی خوراک ہے، آسمانی روٹی جو آسمان سے آتی تھی۔ صحیح۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ من 40 سال تک ملتا رہا، اور کیا بٹیر بھی اتنی مدت ملتے رہے؟ اچھا سوال ہے۔ جی بھائی۔ حقیقت یہ ہے کہ بٹیر صرف ایک بار آئے تھے۔ یہ ایک خوبصورت علامت ہے۔ آپ حلیم مسیح میں سے تب تک کھا نہیں سکتے جب تک آپ اسے بطور قربانی پہچان نہیں لیتے۔ اس میں مسیح کہاں پر ہے؟ حلیم مسیح من میں موجود ہے۔ اس لیے من کے تعلق سے بات کرتے ہیں جو مسیح کی علامت ہے۔ بالکل صحیح۔ یوحنا کے 6 باب میں آپ جان لیتے ہیں کہ حلیم مسیح کون ہے، لیکن ہم اس روٹی کا مزہ تب تک نہیں لے سکتے جب تک ہم اپنے مسیح کو بطور قربانی جان نہ لیں۔ اور یہاں پر بٹیروں کا ذکر صرف ایک بار آیا ہے، اور اس کا ثبوت گنتی کے 11ویں باب میں موجود ہے۔ جب انہیں گوشت کی خواہش ہوئی تو یہ اس کے بعد آئے تھے، اور یوں ہوا کہ جب گوشت ان کے دانتوں میں ہی تھا تو خدا نے انہیں مارا، اور ان میں سے بہت سے لوگ وہیں مارے گئے تھے۔ اس لیے بٹیر بس ایک مرتبہ ہی آئے تھے، لیکن خداوند انہیں 40 سال تک مسلسل من کھلاتا رہا۔ صحیح۔ بٹیر ایک مرتبہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ مسیح کی صلیبی موت کی طرف اشارہ کیونکہ ہے، کھانے کے لیے اس کا مرنا ضروری نہیں، لیکن یہ مسیح کی صلیب پر ایک تصویر ہے۔ لیکن روزانہ کا من مسیح کی حلیمی کو ظاہر کرتا ہے۔ حلیم آسمان سے آیا ہوا من آسمان مسیح سے آیا۔ حلیم ہے۔ بالکل متن میں من اور صبح کی اوس میں تعلق ظاہر کیا گیا ہے۔ لکھا ہے شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا۔ صبح کو خیمہ گاہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی۔ من اور اوس کے درمیان کیا تعلق ہے، اور بائبل میں ان کے تعلق سے کیا بتایا گیا ہے؟ مجھے اس میں دوہری تصویر نظر آتی ہے۔ اوس خدا کے پاک روح کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک خوبصورت بات ہے کہ من زمین کی گرد پر گرنے سے پہلے ہی اوس موجود تھی، اوس گری ہوئی تھی، اور من سیدھا اوس پر آ کر گرا۔ اس کے پیچھے کون سی روحانی تعلیم ہے میں بتاتا ہوں۔ مسیح اپنی پاک حلیمی میں، جو کہ آزاد خیال لوگوں کی تعلیم سے فرق ہے، خدا معاف کرے کہ مسیح کی گناہ آلودہ فطرت تھی، اس میں اور خاک میں کسی قسم کا تعلق نہ تھا۔ اس لیے جب وہ مقدسہ مریم کے بطن میں آیا تو اس کے اور انسانی حمل کے درمیان یا گناہ جو آدم سے آیا کوئی تعلق نہ تھا، اور اس لیے لکھا ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ دیگر پہلوؤں سے ہم دیکھیں گے کہ یہ خدا کے کلام کی ایک تصویر ہے، اور ہم یہ استثنا کے 32ویں باب میں دیکھ سکتے ہیں۔ گویا وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے مسیح جو کہ حلیم ہے پورے وقت پر ہمارے درمیان آیا، جس کے تعلق سے پیشن گوئیاں کی گئیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ پرانے عہد نامے کی تمام پیشن گوئیاں اس شخص کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو کہ وقت پورا ہونے پر آئے گا۔ وہ بغیر کسی وجہ کے نہیں، اور نہ ہی اچانک زمین پر اتر آئے گا، لیکن تمام پیشن گوئیوں کے مطابق وہ ضرور آئے گا جب وقت پورا ہوگا۔ در حقیقت بائبل اپنے تمام حصوں میں ہم آہنگی رکھتی ہے۔ جی، مسیح جو مجسم کلام ہے آیا، اور اس کے آنے سے پہلے بہت کچھ پورا ہوا جو لکھا گیا تھا۔ پیدائش کے تعلق سے پیشن گوئیاں کہ وہ کہاں پیدا ہوگا، بیت لحم میں، وہ کس طرح کنواری سے پیدا ہوگا، کیا وہ امیر ہوگا یا غریب، اور اس کی موت کس طرح واقع ہوگی۔ اس نے کہا میرے تعلق سے لکھا ہے۔ جب اس نے یہودیوں سے کہا کتاب مقدس تلاش کرو کیونکہ وہ میری گواہی دیتی ہے، جی۔ اس نے اماوس کی راہ پر 2 شاگردوں کو سمجھایا کہ کس طرح صحائف میں اس کے تعلق سے لکھا گیا ہے، یعنی بائبل نے مسیح کی آمد کے تعلق سے پہلے بتا دیا تھا جو کہ آسمانی من ہے۔
آپ نے ہمیں بتایا کہ یہاں من اور مسیح کے تعلق سے مکمل ہم آہنگی ہے، یعنی من مجسم مسیح کی علامت ہے۔ من اور مسیح کے درمیان کیا مماثلت ہے؟ بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ اگر ہم اس باب کی 30ویں اور 31ویں آیت پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بنی اسرائیل نے اس کا نام من رکھا تھا، اور اس سے پہلے انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ نام ہمیں مسیح کی یاد دلاتا ہے۔ ہم مرکز کے 4 باب میں مسیح کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ کون ہے کہ ہوا اور یہ پانی کون اس ہے؟ کا حکم مانتے ہیں؟ ہوا اور پانی کو حکم دینے والا یہ کون ہے؟ اور اس کا نام انہوں نے من رکھا۔ اور دوسری بات، یہ دھنیے کے بیجوں کی طرح ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دھنیے کا بیج گول ہوتا ہے، کوئی بھی خصوصیت ایک دوسرے پر حاوی نہیں ہوتی۔ کسی نے کہا ہے کہ خدا بنانے والا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے جب انسان کو بنایا تو اس کے کانوں کو اس کے حساب سے بنایا۔ بنانے والا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ خدا کسی کے بڑے ہونٹ بھی بنا سکتا ہے، مگر کوئی خدا کی تصویر نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس کی کوئی بھی خصوصیت ایک دوسرے پر حاوی یا بڑھ کر نہیں ہے۔ اس میں تسلسل ہے اور رحم اور عدل بھی ہے، جو دیگر خصوصیات سے بڑھ کر نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ خدا کے رحم اور عدل کے درمیان توازن ہے، اور یہ سفید ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی، کیونکہ غزل و غزلات کے 5ویں باب کی 10ویں آیت میں دلہن کہتی ہے کہ میرا محبوب سرخ اور سفید ہے، اور نئے عہد نامے میں 11 مرتبہ کہا گیا ہے کہ وہ راست ہے، سفید، راست باز۔ اس میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ جس نے اس کی موت کا حکم دیا اس نے کہا کہ میں اس کے خون سے بری ہوں، راست اور باز۔ جنہوں نے اس کی عدالت کی اور کہا کہ بے شک یہ راست باز تھا۔ آخری بات، اس کا ذائقہ شہد کے بنے ہوئے پوئے کی طرح ہے جو میٹھا ہے، اور داؤد 34 زبور میں کہتا ہے کہ آزما کر دیکھو خدا کیسا مہربان ہے۔ اور غزل و غزلات میں دلہن کہتی ہے اس کا منہ کیسا شیریں ہے، اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے، وہ میٹھا ہے۔ لوگوں کو من کے حصول کے لیے صبح اٹھنا پڑتا تھا۔ جی، میں من کے تعلق سے آپ کا خیال جاننا چاہوں گا۔ یہ صبح سویرے سورج کی گرمی سے پہلے کیوں اکٹھا کیا جاتا تھا؟ ہر ایک اپنے لیے ہی کیوں اکٹھا کرتا تھا؟ کیا من ہر خاندان کے لیے یا پھر ہر شخص کے لیے کافی ہوتا تھا؟ اور اسے جمعے کے دن ہی جمع کیوں کرنا ہوتا تھا؟ خدا انہیں جمعے اور ہفتے کے دن کے لیے وافر دے دیا کرتا تھا۔ ہم اس پر بات کرنا چاہیں گے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ خوبصورت ہے، بلکہ اس کی ہر بات ہی خوبصورت ہے۔ جب سورج کی تپش بڑھتی ہے تو یہ پگھل جاتا ہے۔ اس میں سبق یہ ہے کہ ہمیں خداوند کو بچا ہوا وقت نہیں دینا، ہمیں خداوند کو اپنا بہترین وقت دینا ہے۔ خدا ہمارا وقت ہم سے چاہتا ہے۔ لکھا ہے اے خدا تو میرا خدا ہے، میرا دل تیرا صبح طالب۔ سویرے، اور خداوند نے کہا جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پالیں گے۔ اس لیے یہ کام سورج کی تپش سے پہلے کرنے والا ہے، اس سے پہلے کہ ہم اپنے کاموں میں جائیں اور ہم مصروف ہو جائیں۔ اور دوسری بات، ہر کوئی اپنی بھوک کے مطابق ہی لیتا ہے، مطلب کہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ کو کتنی بھوک ہے، اور اس کا تعلق روحانی طور سے بھی ہے۔ میں کتنے گھنٹے کلام پڑھ کر خدا میں مسرور رہ سکتا ہوں، اور میری بھوک کتنی ہے۔ کوئی آدھا گھنٹہ پڑھتا ہے اور آسودہ ہو جاتا ہے، کوئی 5 گھنٹوں میں آسودہ ہوتا ہے۔ میں ایک بھائی کو جانتا ہوں، وہ مرنے سے پہلے ایک ایلڈر تھا اور خدا کا وفادار خادم۔ اس نے بتایا میں پیدائش سے مکاشفہ تک پوری بائبل 15 دنوں میں ختم کر دیتا ہوں۔ صحیح۔ مطلب وہ بیٹھ کر کتنے گھنٹے اس کا مطالعہ کرتا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ہر شخص اپنی بھوک کے مطابق اس کا مطالعہ کرتا ہے۔ لیکن خوبصورت بات یہ ہے، اگر آپ بائبل مقدس نہیں پڑھتے اور پھر اگر آپ اس کو شروع کرتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی میں ایک عجیب و غریب قسم کا کام کرتی ہے، اور وہ آپ کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ آپ کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور آپ خدا کی طرف آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسے رکھ چھوڑتے ہیں تو یہ خراب نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح ہی جیسے مسیح ہفتے کا پورا دن قبر میں رہا لیکن اس کا جسم لیکن اس خراب کا نہیں جسم ہوا۔ گلا یہ سڑا خداوند نہیں۔ یسوع مسیح تھا جس کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا۔ وہ ہمارا زندہ یسوع مسیح ہے، اور وہ ایک من کی صورت ہے، اور وہ زندہ خدا ہے۔ اگرچہ خداوند نے انہیں کہا کہ وہ ہفتے کے دن باہر اس کی تلاش نہ کریں، بلکہ جمعے کے دن ہفتے کے دن کا بھی فراہم کروں گا۔ اور پھر 27ویں آیت میں لکھا ہے 7ویں دن ایسا ہوا کہ ان میں سے بعض آدمی من بٹورنے گئے پر ان کو کچھ نہ ملا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا تم لوگ کب تک میرے حکموں اور شریعت کے ماننے سے انکار کرتے رہو گے؟ کسی نے کہا ہے
کہ لوگوں کے اندر طاقت نہیں کہ وہ خدا کا کام کر سکیں، اور نہ ہی ان کے اندر دل ہے کہ خداوند کا آرام حاصل نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ خداوند جب آرام دینا چاہتا تھا تو وہ خداوند کی بات نہیں سنتے تھے۔ خدا کا دل ان کو آرام دینا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مزید کام نہیں ہوگا، وہ کام نہیں کر سکتے اور آرام نہیں کر سکتے، فضل بیکار ہو جاتا ہے اور وہ خدا کے تحفے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کام نہیں ہوگا۔ صحیح، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اور موسیٰ نے ہارون سے کہا، ایک مرتبان لے اور ایک عمر من اس میں بھر کر اسے خداوند کے آگے رکھ دے تاکہ وہ تمہاری نسل کے لیے رکھا رہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ عمر من کا مطلب کیا ہے، آپ اس کے بارے میں ہمیں سمجھا دیجئے۔ جی بھائی۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کی تاریخ میں من کی کہانی، جو کہ گنتی کے 11ویں باب میں ہے، باغی لوگ مزیدار کھانوں کی رغبت رکھنے والے تھے، لیکن وہ من کھا کے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ نمکین خوراک کھا کے تنگ آ چکے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے ان پر آتشی سانپ بھیجا اور وہ 40 برس تک من کھاتے رہے۔ اور جب یشوع کے 5ویں باب میں وہ ملک کنعان میں داخل ہوئے اور دوسرے دن من موقوف ہو گیا، لیکن میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے ملک کنعان کی پیداوار پہلے ہی کھا چکے تھے، اور بس وہی پیداوار تھی جو ملک کنعان میں کھائی، کیونکہ یہ اس ملک کنعان کی بہترین پیداوار میں سے ایک تھی۔ لیکن خداوند نے ان سے کہا کہ وہ ایک عمر من لیں اور اسے عہد کے صندوق میں رکھیں، اسے محفوظ کرنے کے لیے۔ اور عبرانیوں کے 9ویں باب میں ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، یہ برتن سونے کا برتن تھا اور من کو اس میں رکھا گیا بطور یادگار کہ اسرائیل کے لوگوں کو خدا نے 40 برس تک من کھلایا تھا، اور مکاشفہ کے 2 باب کی 17ویں آیت میں اس من کو پوشیدہ من کہا گیا تھا۔ پوشیدہ من۔ وہ کہتا ہے کہ جو غالب آئے گا میں اسے وہ من دوں گا، اور اس نے وہ من پرگمن کی کلیسیا کو دے کر کہا کہ جو دنیا سے دوستی کر کے دنیاوی ہو گئے ہیں، وہ کہتا ہے جو غالب آئے گا میں اسے اس پوشیدہ من میں سے دوں گا۔ اور تم یاد رکھو گے کہ خداوند نے بیابان میں ان کے ساتھ کیا کیا تھا اور کس طرح ان پر رحم کیا تھا۔ اور جب آپ دنیا کو بیابان سمجھتے ہوئے چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ دنیا سے دوستی کر لیں گے اور دنیا ان کے لیے حاصل کرنے کا ایک مقصد بن جائے، تو انہیں پوشیدہ من کے مزے سے محروم کر دیا جائے گا، جو کہ عہد کی 2 تختیوں، جو کہ ہارون کے عصا کے ساتھ تھا، جس پر پھول لگے تھے، اور یہ 3 چیزیں عہد کے صندوق کے اندر تھیں۔ آپ نے کہا کہ ان لوگوں کی تاریخ میں من آنا بند نہ ہوا جی، جب تک وہ کنعان نہ پہنچ گئے، لیکن بیابان میں وہ ایک دن میں بڑبڑانے لگے اور کہا ہمارا جی اس صحیح۔ نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں خبردار کریں اور سمجھائیں۔ ٹھیک ہے۔ اکثر مسیحی حلقوں میں کچھ لوگ من سے اکتا جاتے ہیں اور مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ جی، وہ مسیح کو مزید نہیں چاہتے، وہ دوسرے لوگوں یا چیزوں کو اس کا شریک بناتے ہیں۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ مسیح کو بھول جاتے ہیں اور دوسری چیزوں کو تھامتے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک اور آواز ہے جو ہمیں بڑے زور سے خبردار کرتی ہے کہ من کی بے حرمتی نہ کی جائے، کیونکہ یہ گناہ کوئی عام گناہ نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی مسیح کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا مسیح کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم مسیح کے علاوہ کچھ اور چاہیں۔ مطلب ہمیں مسیح کے علاوہ کسی اور خدا کی ضرورت ہے، اور اگر یہ بات سچ ہے تو کیا آپ کو دوسرا خدا آسودہ کر سکتا ہے؟ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل بیکار ہے، کیونکہ خدا ہمارا زندہ خدا ہے اور ہمارا دل اس سے شادمان ہے۔ اور خدا سے کہیں کہ اے خدا تو میری مدد کر کے میں بڑے تحفوں کی حقارت نہ کروں۔ اور مسیح نے کہا فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ خدا نے اس پر مہر لگائی ہے۔ آپ نے اپنی بات کا اختتام مسیح کی طرف اشارہ کرنے سے کیا ہے، جو وہ صحیح۔ روٹی ہے جو آسمان سے آئی۔
اور اب میں جاننا چاہوں گا کہ من کو یوحنا 6 میں مسیح کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ اس نے توجہ دلائی کہ جو من ان کے باپ دادا نے بیابان میں کھایا اور مر گئے، لیکن مسیح کے تعلق سے کیا کہا؟ یوحنا کے 6 باب میں ہم جانتے ہیں وہی بات جو ابھی آپ نے کہی ہے۔ مثال کے طور پر 32ویں آیت میں یسوع مسیح نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی تمہیں آسمان سے نہ دی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دے گا۔ یعنی وہاں موسیٰ نے انہیں روٹی دی تھی، لیکن میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ علامتی روٹی خداوند یسوع المسیح ہے۔ مسیح جی بالکل، میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دے گا۔ بائبل مقدس نہایت ہی شاندار کتاب ہے، اور یوحنا کے 6 اور 7 باب میں ہم من کے تعلق سے پڑھتے ہیں، اور یوحنا کے 7 باب میں ہم پانی کے تعلق سے پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی میرے پاس آ کر پیے، جو ایمان لائے گا اس کے اندر سے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی، جیسا کہ لکھا ہے۔ اور یہی خیال خروج کے 16 اور 17 باب میں بھی ہے۔ خروج کے 16 باب میں من، اور یوحنا کے 6 باب میں یعنی کہ یہ من کی علامت ہے۔ خروج 17 پانی کے تعلق سے ہے، اور یوحنا کا 7واں باب اس کے تعلق سے ہے جس کی یہ پانی علامت ہے۔ شکریہ، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آج کی گفتگو بہت ہی بابرکت رہی۔ ہمیں اگلی قسط کا بے تابی پانی، سے صحیح، انتظار رہے گا۔ ضرور۔ آئے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم جانتے ہیں کہ من مسیح کی طرف اشارہ ہے، اور بٹیرے مسیح مصلوب کی طرف اشارہ نہیں۔ بٹیرے صرف ایک مرتبہ آئے، اور ہم مسیح سے اس وقت تک لطف نہیں اٹھا سکتے جب تک ہم مسیح مصلوب کا تجربہ نہ کریں۔ ہر ایک شخص نے اپنی بھوک کے مطابق من جمع کیا، لہٰذا جتنا ہم خدا میں بڑھتے جائیں گے اتنا ہی ہم آسودہ ہوں گے۔ من کا صبح کے وقت اکٹھا کیا جانا ضروری ہے، لہٰذا صبح سویرے خداوند کے ساتھ رفاقت رکھیں اور لطف اٹھائیں۔ جو میرے دل سے طالب ہیں وہ مجھے پائیں گے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ خدا کا آپ کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا۔ وہ حقیقی من ہے، وہ خدا کی طرف سے روٹی ہے جو آسمان سے آئی ہے اور دنیا کو زندگی دیتی ہے۔ دنیا کی بھوک مسیح کے علاوہ کسی چیز سے نہیں مٹ سکتی، اور مسیح کے علاوہ اس بھوک کو مٹانے کی کوشش بے سود ہوگی۔ مسیح آیا اور اس کی آمد سے پہلے اوس پڑی، یعنی خدا کا لکھا ہوا کلام جو 1500 سال میں لکھا گیا۔ شریعت اور انبیاء کی کتابوں نے مسیح کی آمد کی گواہی دی، تمام نبیوں نے اس کی گواہی دی۔ مسیح کی آمد سے پیشتر من بھیجا جو کہ لکھے ہوئے کلام میں گواہی ہے کہ مسیح کب آئے گا اور کہاں آئے گا اور کیسے آئے گا۔ مسیح آیا اور وہ لکھے ہوئے کلام سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے، اور الہام جو کہ لکھا ہوا کلام ہے اور تمام نبوتیں اور الہام مسیح کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ آسمانی مسیح جس نے زمین کی خاک کو نہ چھوا، یعنی وہ زمین کے گناہ سے آلودہ نہ ہوا، وہ پاک ہے اور اس میں گناہ نہیں ہے، اور جب وہ قبر میں تھا تو اس کا جسم خراب نہ ہوا، اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے زندہ خدا کا بدن گلا سڑا نہیں۔ اس کی کامل انسانیت اسے صلیب پر کامل کفارے تک لے گئی۔ اس کی کامل انسانیت اس کے کامل کام کی بنیاد ہے جو صلیب پر کیا۔ عزیزو، آپ اس وقت تک آسودہ نہیں ہوں گے جب تک آپ مسیح کو شخصی طور پر خداوند اور نجات دہندہ قبول نہیں کرتے۔ اپنی پوری زندگی اس سے آسودہ رہیں۔ میں اپنی اور آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ مسیح میرے لیے اور آپ کے لیے ہمارا شافی ہے۔ مسیح کے علاوہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔